मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं 3 दिन आपके खिदमत में हाजिर नहीं रहा, उसकी वजह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तारीख़ अंबिया लेकर। आज जिस नबी के मुतालिक गुफ्तगू करनी है उनका नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपको यूनुस बिन मता कहा जाता है। तारीख़ में है कि मता आपकी वालदा का नाम और आपका नाम वालदा की मुनासबत से यूनुस बिन मता कहा जाता है। और कुछ मौरख़ों ने लिखा है कि नहीं, मता जनाब यूनुस के वालिद का नाम था, लेकिन अमूमन मौरख़ों ने लिखा है कि 2 पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिनका नाम उनके माँ के ज़रिए पहचाना जाता है। एक जनाब यूनुस बिन मता और एक जनाब ईसा बिन मरियम। नाज़रीन, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम शहर मूसल के करीब नैनवा के रहने वालों पर मबूस बेरिसालत हुए थे। आपकी कौम की तादाद 1 लाख की थी। इमाम अली फरमाते हैं कि आपने 33 साल तबलीग की, मगर सिवाय 2 के कोई ईमान न ला सका। एक का नाम रूबील था जो हकीम और आलिम थे, और दूसरे का नाम तनूहा या तनूखा था जो जाहिद और आबिद था और जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। यही 2 फर्द थे जो जनाब यूनुस पर ईमान लाए। कुरान मजीद में जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम 7 सूरों में आया है। कभी कहा कि यूनुस पैगंबर हैं, कभी कहा कि मैंने इन पर वही नाजिल की, और कभी कहा मैंने इनकी हिदायत की, तो कभी ये कहा कि अगर ये मेरा जिक्र न करते तो इन्हें निजात न मिलती। आपका तस्करा जिन सूरों में आया है वो सूरह निसा, सूरह अनआम, सूरह यूनुस, सूरह अंबिया, सूरह यासीन, सूरह साफात और सूरह कलम है। आप तबलीग करते रहे, लेकिन जब कौम आपके बताए हुए रास्ते पर न चली तो आपने अपने दोनों साथियों से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो तनुखा ने यह मशवरा दिया कि आप खुदा से अजाब की दरख्वास्त करें कि खुदा इन्हें सज़ा दे और इनको नेस्तो नाबूद कर दे। लेकिन रूबेल ने आपको मशवरा दिया कि आप तबलीग करते रहें, आप अपना काम करते रहें। ये ईमान लाते हैं तो लाएं, नहीं लाते हैं तो इनके हाल पे छोड़ दें। आप बद्दुआ न करें, इसलिए कि ये भी मखलूक खुदा है और खुदा आपकी बद्दुआ को रद्द तो नहीं करेगा, लेकिन खुदा भी अपने हाथों से बनाए हुए मखलूक को फना करने के लिए जल्द तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मशवरा दिया कि आपको बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने अपने साथी तनुखा की बात मानी और बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए। खुदा ने कहा कि मैं 15 शव्वाल चाहरशंबे को अजाब नाजिल करूंगा। चुनांचे जनाब यूनुस ने अपनी कौम में जाके ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने वादा किया है कि 15 शव्वाल रोज़ चाहरशंबा अजाब नाजिल करेगा, तुम सब अजाब के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो अपने साथी तनुखा के साथ पहाड़ की कोह पे चले गए, लेकिन उनके साथ
روبیل نے جانے سے انکار کر دیا اور روبیل اسی قوم میں رہے اور روبیل اس قوم کو بتاتے رہے کہ دیکھو نبی نے بددعا کی ہے اور خدا نبی کے بات کو رد نہیں کر سکتا، اب بھی تمہیں موقع ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو شاید خدا تمہیں معاف کر دے۔ پوری قوم روبیل کے پاس آئی اور کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب روبیل نے کہا تمہیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ پر عقیدت رکھنا چاہیے اور جناب یونس نبی ہیں اس پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ قوم نے کہا ہم تیار ہیں لیکن یونس تو ہے نہیں۔ تو جناب روبیل نے کہا تم ایمان رکھو یونس پر، چاہے یونس ہو یا نہیں ہو، اور یونس کے خدا پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے قبول کیا۔ پھر جناب روبیل نے کہا کہ تم جتنے ہو سب صحرا میں چلو، جانوروں کے ساتھ، بچے اپنی گود میں، ماں اپنے بچوں کو گود میں لے کے چلے اور صحرا میں جا کے اپنے پروردگار سے گریزاری کریں۔ چنانچہ روبیل کے بتائے ہوئے بات پر قوم نے عمل کیا اور عذاب آیا تو لیکن نازل نہیں ہوا۔ ادھر جناب یونس جو پہاڑ کی کوہ پہ تھے اپنے ساتھی تنوخہ کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے باہر آئے کہ دیکھیں کہ قوم کن حالات میں ہے، لیکن جب وہ بستی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی مشغول ہے، ہر فرد اپنے کام میں مشغول ہے، کوئی عذاب کا اثرات نظر نہیں آتے۔ جناب یونس اس شہر سے باہر نکل رہے تھے، ایک کسان سے محو گفتگو ہوئے کیا بات ہے، کیا عذاب نہیں آیا؟ کسان نے کہا جو جناب یونس کو نہیں پہچانتا تھا کہ ہمارے نبی نے بددعا تو کی تھی لیکن اللہ سے ہم نے توبہ و استغفار کیا، اللہ نے ہمیں توبہ و استغفار کی بدولت عذاب سے نجات دی، اور ہم سب اپنے نبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب یونس آئیں تو ہم ان پہ ایمان لائیں اور ان سے کہیں کہ ہم سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں۔ لیکن جناب یونس کو یہ خوف محسوس ہوا کہ جب میں اپنے قوم میں جاؤں گا تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے آپ نے بددعا کی، عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور کچھ جناب یونس ناراحت بھی ہوئے کہ ہم نے دعا کی اور اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے پلٹ پڑے اور یہاں تک کہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی لگی تھی، اس پار جانے کے لیے جناب یونس اس دریا میں سوار ہو گئے۔ لیکن جب یہ کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو طوفان کے زد میں آ گئی۔ ملاح نے کہا کہ اس میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مالک سے فرار کر کے آیا ہے اور اسی کی بدولت ہماری کشتی تلاطم میں پھنس گئی ہے۔ تو جناب یونس نے اٹھ کے کہا کہ وہ میں ہوں کہ میں اپنے مالک سے ناراض ہو کے آ رہا ہوں۔ لیکن جب چہرے پر ملاح نے نظر کیا، جتنے لوگ کشتی پہ نظر کی، کشتی والوں نے نظر کی تو ان کے چہرے سے نور سے آتا تھا، کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ وہ ہوں گے جو اپنے مالک سے فرار کیا ہوگا۔ لیکن جناب یونس اصل مالک حقیقی کے متعلق بیان کر رہے تھے جس کو یہ کشتی والے نہ سمجھ سکے۔ آخر میں قرہ ڈالا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ 3 مرتبہ قرہ اندازی ہوئی اور ہر 3 بار جناب یونس کا نام آیا۔ اس کے بعد جناب یونس کشتی سے دریا میں کود پڑے۔ ادھر جناب یونس دریا میں کودے، ادھر اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جناب یونس کو نگل لے، اور اس مچھلی نے جناب یونس کو نگل لیا، اور حکم پروردگار ہوا اس مچھلی کو کہ خبردار یہ تمہارا غذا نہیں ہے، یہ تمہیں ہم نے امانت کے طور پر دیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ روایت کہتی ہے کہ اس کشتی سے کودنے کے بعد جب مچھلی نے جناب یونس کو نگل لیا تو خود وہ مچھلی پورے دریاؤں میں گھومتی رہی۔ جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ کئی دریاؤں سے گزری، کئی سمندروں سے گزری، اور اللہ نے اس مچھلی میں
وہ باریک پردہ حائل کر دیا تھا جس کے جناب یونس باہر کے سارے مناظر دیکھ رہے تھے. جہاں سے جناب یونس گزر رہے تھے وہاں کے مناظر کو جناب یونس دیکھ رہے تھے اور اس مچھلی کے شکم میں ہی اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر رہے تھے اور توبہ و استغفار کر رہے تھے. روایت کہتی ہے کہ 40 دن تک جناب یونس مچھلی کے شکم میں رہے. 40 دن کے بعد حکم پروردگار ہوا اس مچھلی کو کہ یونس کو خشکی پر اگل دے. چنانچہ اس مچھلی نے جناب یونس کو خشکی پر اگل دیا. لیکن 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے سبب جناب یونس کے جلد بہت ہی نازک ہو چکے تھے اور یہاں تک کہ اگر ایک مکھی بھی بیٹھتی تھی تو جناب یونس کو تکلیف ہوا کرتا تھا. اللہ نے جناب یونس جو خشکی پر پڑے تھے اللہ نے کدو کے پیڑ کو درخت کدو کو حکم دیا کہ تم یونس پر سایہ کر دو. اس کی 2 وجہ تھی. ایک تو یہ کہ کدو کے پتے پر مکھیاں نہیں بیٹھتی اور کدو کے پتا اتنا ضخیم ہوتا ہے کہ وہ سورج سے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب جناب یونس کی صحت بحال ہوئی اور اس قابل ہوئے کہ وہ چل پھر سکے تو اللہ نے کدو کے پیڑ کو حکم دیا کہ تو خشک ہو جا. ادھر پیڑ کو خشک ہوتا دیکھ کے یونس بہت ہی پزمردہ ہوئے اور کہا پروردگار ایک پیڑ تھا اسے تو نے خشک کر دیا جبکہ اس نے ہمیں سایہ دیا تھا, یہی ہمارے غذا کا بھی انتظام کیا کرتا تھا. تو اللہ نے کہا یونس نہ تم نے اس پیڑ کو لگایا نہ تم نے اس کی آبیاری کی نہ تم نے اس کی حفاظت کی, لیکن وہ پیڑ جب ختم ہوا تو تمہیں اتنی تکلیف پہنچی. ذرا یہ بھی تو سوچ لو کہ وہ 1 لاکھ کے افراد جو تمہاری قوم میں تھے وہ بھی تو میرے بندے تھے. تم نے ان کے لیے بد دعا کی. اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب میرے بندوں کو تم نے عذاب میں مبتلا کرنا چاہا. جناب یونس نے فوراً اللہ کے سامنے شرمندگی کا اعلان کیا اور یہ کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ کون کس اور کب نجات پا سکتا ہے. ناظرین جناب یونس علیہ السلام اس کے بعد اپنی قوم کی طرف پلٹے. جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو راستے میں ایک بکری چرانے والا ملا. اس سے جناب یونس نے کہا جا کے بتا دو کہ میں آ گیا ہوں اور شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ یونس کو تو دریا میں کود گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو دریا میں غرق کر دیا تھا. جب یونس نے کہا میں ہی نبی ہوں اور اس کی دلیل کے لیے اس کی بھیڑ کی طرف اشارہ کیا تو اس بھیڑ نے آواز دی کہ یہی جناب یونس علیہ السلام ہے. یہ دوڑتا ہوا اپنے شہر میں پہنچا. لوگوں سے یونس آ گئے, یونس آ گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. لیکن جب اس نے کہا کہ اگر میری بکری گواہی دے تو تم مانو گے نا, تو پھر بکری نے گواہی دی کہ یونس آئے ہوئے ہیں, شہر کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. چنانچہ پوری قوم شہر کے باہر آئی اور جناب یونس کا استقبال کیا اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے وطن میں اپنے شہر میں داخل کیا. جناب یونس جب اپنے شہر میں پہنچے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ روبیل تھے. روبیل نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بد دعا نہ کریں. ناظرین جناب یونس علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جناب یونس علیہ السلام ایک مدت تک تبلیغ کرتے رہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے 147 سال تک تبلیغ کی اور کچھ نے لکھا ہے کہ آپ 147 سال کی عمر میں اس دنیا سے وفات پائے. آپ کو ذوالنون اور صاحب الحوت کہتے ہیں, یعنی مچھلی والا. ناظرین یہ جناب یونس علیہ السلام کی مختصر سی زندگی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا
کہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرما، اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے والدین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔